बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर डेंस और आप देख रहे हैं STTV। IMF ने रिव्यू मिशन के बाद एक ट्रांच देने का शायद वादा कर लिया है और साथ एक मिड टर्म भी देने के आगे तैयार हैं 4 से 5 साल का। और उसके जो प्री रिक्विजिट हैं प्रायर एक्शंस, वो सुना है कि अभी ले जाने शुरू हो जाएंगे और बजट में उनको पास भी करवा लिया जाएगा। पहले तो फाइनेंस बिल के ज़रिए करवा लेते थे, हो सकता है लेजिस्लेशन 2/3 मेजॉरिटी तो अब है सरकार के पास मिलजुल के। तो ये एक है ख़बर जो चल रही है। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगले 3-4 साल डिफ़ॉल्ट करने के ख़तरे से तो दो चार होने वाला लगता नहीं है। दूसरी तरफ चीन के जो पैसे देने थे $2 अरब, अभी 24 को ड्यू हैं, 23-24 को, वो उन्होंने कहा है कि आप बजटरी अकाउंटिंग से निकाल दें और स्केड्यूल भी ना करें। जब अकाउंटिंग में भी नहीं होगा, आप IMF प्रोग्राम के तहत हैं, फिस्कल कंसोलिडेशन आप कर रहे हैं, बजट बना रहे हैं, तो उस ख़र्चे को आप एक्रू कैसे करेंगे? इसका मतलब, और हैं वो सॉवरन, अगर वो लेटर लिख देते हैं तो स्ट्रक्चरल डिफ़ॉल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाएगी कि आप नहीं अगर दे सकते। तो वो नहीं लिख रहे कि दे डोंट वांट पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट ऑन दैट। तो वो एक दूसरी तरफ ये भी मसला चल रहा है। और हम इस वक्त वो प्रोजेक्ट्स जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हैं, उसमें हम समझ रहे हैं कि शायद G2G या B2G पैसे आएंगे और लोग इन्वेस्ट करेंगे और चीज़ें रुकी हुई हैं। आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि दूसरी तरफ चीन को देखें, अब दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल का एक्सपोर्टर अब चीन हो गया है। 90% अपनी गाड़ियाँ उनकी इलेक्ट्रिक व्हीकल हो गई हैं। दुनिया यूरोप में जो सबसे तेज़ी से ग्रो कर रही है इकॉनमी, वो रशिया की है। नॉर्दर्न रूट वो खोलने लगे हैं, आइस ब्रेकर वो करके $550 बिलियन की। और दुबई जो है वो दुबई के जो रूरल हैं, दे आर बॉन्कर्स के हमें भी एक पोर्ट दें यहाँ पे और एयरपोर्ट दें। 100 से ज़्यादा पोर्ट्स और एयरपोर्ट हैं। तो हालात जो हैं वो बड़ी तेज़ी से बदल रहे हैं और हम एक सिंगल कंट्री के छत से एज ए शैंडलियर के तौर पे झूल रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। हमारे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब। हारून, आप BOI के चेयरमैन मिनिस्टर भी रहे, उसके अलावा वर्ल्ड बैंक में भी आपने देखा हुआ है कि ग्लोबली ट्रेड को किस तरह कॉरिडोर जो इसी पे क्या, उससे पहले जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर था, टापी शापी और वो सारा, उसको भी तो बताएं हम इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, 2 साल बाद क्या होगा? जी ताहिर, बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस वक्त 2-3 चीज़ें ग्लोबली तब्दील हो रही हैं जिसको हम बहुत बड़ी डिसरप्शन या ट्रांजिशन कहते हैं। बहुत देर से हमारे पास पहले 2 सुपर पावर्स थी, फिर एक थी, अब मल्टीपल पावर्स इमर्ज कर रही हैं। इकोनॉमिक जो पावर है वो आपको अब स्टेटस दे रही है सुपर पावर का। पहले आपकी मिलिट्री का स्टेटस देती थी या आपकी सियासी स्टेटस भी होते थे, वो भी हैं, लेकिन अब लीड जो है वो इकोनॉमिक्स है। और वो चीन ने ये ब्रेक किया, एक बैरियर, कि उन्होंने इकोनॉमिक ग्रोथ की बिना पर अपने आप को पोजीशन कर लिया कि जी अब ये मल्टीपोलर दुनिया है। बाकी सेंटर्स इमर्ज कर रहे हैं, रशिया री इमर्ज कर रहा है, इंडिया आगे जा रहा है, इंडोनेशिया खड़ा हो रहा है। तो इस वक्त अब ये जो ममालिक हैं, फिर ये हुआ कि कोविड वगैरह के शॉक के बाद आपकी जो है तिजारती मुआहदे और तिजारती करने के तरीके, उसकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ऊपर चली गई 3 वजूहात से। पहली बात कि मेन प्रोडक्शन हब चीन था और उसके बॉर्डर बंद हो गए, तो सडनली कीमतें बढ़ गई क्योंकि सप्लाई के ऊपर प्रेशर आ गया। सेकेंडली, ट्रांसपोर्टेशन और होटलिंग का बिजनेस कोविड से ठप हो गया और आपकी इंश्योरेंस कॉस्ट स्काई रॉकेट कर गई। तो जो चीज़ें दूर से आती थी ख़ास तौर पे, उनके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया। तो कोविड की शॉक की वजह से पूरी दुनिया एक इकोनॉमिक डाउन टर्न में चली गई और कोई 42 मुल्क जो हैं वो बड़े सीरियस रिसेशन, और जिसको हम डेट स्ट्रेस कहते हैं, वो उसके अंदर चले गए। अब एक इकोनॉमिक रिवाइवल की कोशिशें की जा रही हैं, जिसके अंदर वो रिवाइवल का 50% हिस्सा इस वक्त एशिया से मुतवक्किल है।
بلکہ 50% سے زیادہ، اور اس میں بڑی اکانومیز جو ہیں وہ چائنا، ایسٹ ایشیا اور انڈیا، جہاں سے یہ ریوائول آئے گا، اور یہاں کی مارکیٹس بھی بڑی ہیں، پاپولیشن زیادہ ہے، سب کچھ ہے۔ اب بہت سے ممالک نے جو ایک گلوبلائزیشن کا آپ کا طریقہ تھا اس سے موو کر کے انہوں نے اب ریجنل بلاکس کے اندر، یہ جو آپ کوریڈورز کی بات کر رہے ہیں، انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ بہتر ہے کہ ہم پراکسیمٹی کو، جو جیوگرافیکل آپ کا ڈسٹینس ہے، اس کو ایز این اکنامک ایڈوانٹیج یوز کریں۔ تو یہ جو کنیکٹیوٹی کی ساری چین نے کام شروع کیا، اب روس کر رہا ہے، یہ اس کا مین مقصد یہ ہے کہ ایک تو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم کی جائے، کیونکہ ٹرانسپورٹ کاسٹ آپ کی بائی روڈ ہو جائے گی زیادہ تر۔ دوسری انہوں نے یہ بات چیت شروع کی کہ آپ جو ہیں پروڈکشن کے سینٹرز کو ڈیورسیفائی کریں۔ ایون چین جو ہے وہ بہت ساری انڈسٹری کو کمبوڈیا لے گیا ہے۔ پاکستان از اے کینڈیڈیٹ، لیکن کیونکہ ہماری انٹرنل اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ پا رہی تو وہاں اتنی چین کی ری لوکیشن آف انڈسٹری نہیں ہو رہی ہے۔ تائیوان میں کام ہو رہا ہے، بنگلہ دیش میں کام ہو رہا ہے۔ دنیا کو بھی اس پہ تسلی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایک اور پینڈیمک آ جاتا تو ان کا سارا دار و مدار کسی ایک ملک پہ نہیں رہے گا۔ تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان کا نمبر 1 پرابلم یہ ہے، جس کی ہم ذمہ داری نہیں لیتے، کہ ہماری بالکل غیر ذمہ دارانہ جو اپروچ رہی ہے۔ بہت سے لوگ اس کو پالیسی کہتے ہیں، پاکستان میں ایز سچ کوئی اکنامک پالیسی نہیں رہی۔ ہمارے اپروچز ہوتی ہیں یا پروجیکٹس ہوتے ہیں۔ جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ اس کو اکنامکس کا نام دیتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایک ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے پیٹنیج کا، جس میں ہم ایکسپینشنری فنڈنگ کرتے ہیں۔ پروجیکٹس کے اندر ایم این ایز کو پیسہ دیتے ہیں، ٹھیکے دیتے ہیں، کچھ انڈسٹریز کو ہم پروٹیکشن دیتے ہیں، سبسڈیز دیتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل بنا ہوا ہے اکانومی کا۔ اب یہ ماڈل تبھی کامیاب ہو سکتا ہے، اور یہ اس کو آپ فنڈ کرتے ہیں قرض۔ تو ابھی پچھلے دنوں میرا ایک کوٹ بھی چل رہا تھا کہ قرض اور جیو پولیٹیکل فیورز کے اوپر کوئی نیشن میں نے آج تک پروگریس نہیں کرتی دیکھی۔ تو ہماری ایک عادت بن گئی ہے کہ جی ہم قرض لیتے ہیں اور ہم اس ماڈل کو پیٹ۔ اب جیو پالیٹکس جو آپ نے ذکر کیا، وہ ہماری لیوریج تو ختم ہو گئی افغانستان سے، امریکہ لیڈ اب ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں افغانستان میں، لیکن وہ ٹائم بتائے گا جی۔ لیکن ابھی ہمارے پاس، اب ہمیں اپنے مینز میں رہنا نہیں آتا اور ہمارے اوپر پریشر ہے۔ اب یہ جو 24واں IMF کا پروگرام ہم نیگوسیٹ کرنے جا رہے ہیں، اس کے 2-3 پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ آپ کے پاس نیگوسیشن پاور نہیں ہے۔ سیاسی پارٹیوں نے کوئی ہوم گرون ریفارم ایجنڈا بنا کے فنڈ کے سامنے نہیں رکھا کہ بھی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آئیے پروگرام کے پرائر ایکشنز کو ان لائنز پہ نیگوسیٹ کریں۔ جب آپ اپنی طرف سے تیاری نہیں کرتے تو پھر آپ ان کی چیزوں پہ ریاکٹ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ کر دیں، آپ کہتے ہیں ہم نے یہ نہیں کرنا، ایسے نہیں ایسے کر لو، کیونکہ آپ کے پاس کوئی کاؤنٹر ایجنڈا نہیں ہے۔ یہ وریسم ہے، کیونکہ یہ سمجھنا کہ IMF ہمیں بہت ایک ہوم گرون ایجنڈا بن تو رہا تھا، یہ کیئر ٹیکر میں شمشاد اختر صاحبہ تھی، جس کو IMF نے کہا کہ اٹ از albeit insipid۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ کیئر ٹیکر کا یہ کام ہی نہیں تھا۔ شمشاد وہ تو اب بھی ہے نا کنٹینیوٹی کے لیے۔ جی نہیں، کنٹینیوٹی ہے، لیکن یہ ایجنڈا کی اونرشپ تو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ پارٹیز کو لینی پڑے گی نا ایونچولی۔ کیئر ٹیکر ٹیکنوکریٹک مائنڈ سیٹ تھے زیادہ، انہوں نے جو کچھ بنایا ان کو چاہیے تھا کہ ان کو سیل کرنے کی کوشش کرتے کہ آپ یہ کر لیں۔ لیکن پارٹیوں نے، آپ دیکھیں جو رولنگ پارٹی ہے، اس نے اپنی اکنامک ٹیم تک نہیں بنائی، اور ایونچولی ان کو باہر سے ایک فائنانس منسٹر کو لانا پڑا۔ وہ شاید کسی نے بھیجا ہو، جو بھی وجہ ہے، لیکن آپ کے پاس ٹیم تو ہوتی ہے نا۔ اگر لیڈ بھی چینج کریں، آپ مجھے بتائیں کہ از دیر اینی ٹیم ان PPP اور PMLN جو اسپیشلائز ایک ٹریڈ میں کر رہا ہو، ایک میکرو اسٹیبلٹی میں کر رہا ہو، ایک ڈومیسٹک کامرس میں کر رہا ہو، جو ہمارے مسائل ہیں۔ تو انہوں نے تو اس کو ابھی تک ڈونرز کو اور انٹرنیشنل اداروں کو ان اے وے آؤٹ سورس کیا ہوا ہے کہ آپ بتائیے، پیسے دے دیں، جو کہیں گے ہم اس ڈگر پہ چل پڑیں گے۔ یہ ایک خطرناک ٹرینڈ ہے، کیونکہ یہ جو تیزی سے یہ جو گریٹ پاور کانٹیسٹ چل رہا ہے، اس کے اندر اب یہ ملٹی لیٹرلزم کا پارٹنرشپ دکھائی دینا شروع ہو گئی۔
دیکھیے جو آپ نے چین کی بات کی ہے، دیکھیں IMF کے لیے جب آپ بجٹ کی سپورٹ لیتے ہیں تو آپ فائنینشیل پالیسی ٹیبل کھول دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے اور ہماری فائنینشیل اور اکنامک پالیسی کے اندر میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ جو اس وقت آپ کے پاس بلک ہے ڈیٹ کا، آپ کے جو باسکٹ ٹوکری میں جو ڈیٹ ہے وہ چین کا ہے جو آپ نے ادا کرنا ہے. اور اگر آپ پہلا جو ہے اس کا جو ان کے پیسے ہیں ان کو وہی نہیں دیں گے تو جو $26 بلین کی انویسٹمنٹ ہے سڑکوں میں، روڈ انفراسٹرکچر میں اور انرجی میں، وہ تو لیٹس سی وہ تو اس طرح تھی کہ آپ ایک دکان کھولنا چاہتے ہیں تو دکان تک سڑک آئے گی تو گاہک آئے گا نا، بجلی آئے گی تو گاہک آئے گا، ٹیلی فون ہوگا تو آپ رابطہ کریں گے نا. تو سڑکیں اور بجلی پاور یونٹ انہوں نے چین نے پہلے لگائے، اور ساتھ ہی وہ آپٹیکل کیبل بھی تھی جو کچھ بچھی آگے تھی کرنے کے لیے، تاکہ دکان ہے، دکان میں مال ڈالیں گے تو بکے گا نا. تو آپ نے پہلے کوئی روک دیا ہے تو وہ تو ایک طرح سے آپ نے سی پیک کو اگر رول بیک نہیں بھی کیا تو فار اے ویری لانگ ٹائم آپ نے روک ہی دیا نا اس کو. نہیں، اس کا طاہر صاحب تھوڑے سے، اور وہ نان پرفارمنگ ڈیٹ ہو جائے گا آپ کا. جی تھوڑی سی چیزیں اس میں ہمیں اپنی کلیئرٹی کے لیے ڈسکس کرنی چاہیے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چین نے ایک بیسک انفراسٹرکچر بنانا تھا تقریباً $35 ارب کا، وہ اس نے بنا دیا. آپ کی پورٹ بھی بن گئی ہے، ون کین آرگیو کہ کس سٹیج پہ، بٹ بن تو گئی ہے نا. آپ کی کاشغر سے کنیکٹیوٹی بھی ہو گئی ہے، آپ کے بجلی کے کارخانے بھی لگ گئے. یہ 35 ارب ہے. ان پیرالل جو آپ کی ریسیونگ سائڈ کی اکانومی ہے جو ہمارا ملک ہے، ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اب ایسی انٹرونشنز کرتے جس کا آپ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو $35 ارب تھا اس پہ پرائیویٹ کیپٹل اس کے دائیں بائیں آنا شروع ہوتا. پرائیویٹ کیپٹل آتا، ایکسپورٹ ریلیٹڈ انڈسٹری لگتی، ٹرانسپورٹیشن اور لاجسٹکس کی کمپنیاں آ جاتی، ہوٹلز بن جاتے، آپ کے ریونیوز بڑھتے، جاب کریٹ ہوتا، ایکسپورٹ ہوتی، تو آپ کی کرنٹ اکاؤنٹ کی سچویشن بہتر ہو جاتی. اب وہ کام ہم نے کیا نہیں اور ہم نے سب کچھ چین پہ چھوڑ دیا کہ آپ کریں. چین سے میرا گلہ یہ ہے، اور میں ان کو ایڈوائز بھی کرتا ہوں، کہ انہوں نے پاکستان کی اکنامکس کو اور پالیٹکس کو ڈیپلی اسٹڈی نہیں کیا. دیکھیں اگر میں ایک ملک میں انویسٹ کر رہا ہوں، چاہے لون دے رہا ہوں یا پروجیکٹس لگا رہا ہوں، تو مجھے یہ تو سمجھ ہونی چاہیے کہ کل کو ان کی میکرو اکنامک سچویشن میں وہ مجھے ڈالرز میں پیمنٹ کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. تو انہوں نے اس میں کم انویسٹ کیا. ان کا خیال تھا کہ گورنمنٹ کی گارنٹی کے اوپر یہ معاملہ یہ ہماری حکومتیں سنبھال لیں گی. گورنمنٹ کی کیا ساورن گارنٹی؟ ساورن گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے نا جی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان کی IPPs کی پیمنٹ نہیں کر پائے اور ہم نے اس کو ریسکیجول کرنے کی کوشش کی. چین نے ہم سے یہ کہا کہ ہماری کمپنیوں کی پیمنٹ آپ نہ روکیے، آپ کیجئے، ہم آپ کو کسی اور طرح سے کمپنسیٹ کر دیں گے فائنینشلی تاکہ آپ کے اوپر برڈن ہے. چین کو پتہ ہے ہمارا اس وقت فائنینشیل ڈسٹریس بہت ہائی ہے. ابھی بھی صورتحال یہ ہے کہ جو کمرشل پیمنٹس کرنی ہے ہم نے، جو کمیٹڈ ہے حکومت کی، وہ ہمیں کرنی چاہیے ترجیحی بنیاد پر. اور باقی کہیں سے چین کو ہمارا پتہ ہے کہ 5-10 سال ان کی میکرو اکنامک سچویشن فریجائل رہنی ہے، تو وہ آپ کو کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر دیں گے. ڈیٹ اس وقت جو فریجائل نہیں، اس وقت تو انسالوینٹ ہے. جی ڈیٹ جو ہے، دیکھیں ہمارا ڈیٹ بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں زیادہ نہیں، آئی ایگری آنیسٹلی دیکھیں ہم IMF کے چوتھے بڑے بورور ہیں دنیا میں، لیکن ہمارا IMF کا جو ٹوٹل اس وقت آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، جو میں نے آخری فگر دیکھا تقریباً $6 ارب ہے. جو ارجنٹائنا ہے تو وہ $40 ارب پہ ہے. ایجپٹ جو ہے وہ $25 بلین پہ، سو یوکرین جو ہے وہ 15-16 پہ چل رہا ہے، چوتھے ہم ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، باقی تو ہے نا چین کا جو ہے وہ میں آپ کو وہی سمجھا رہا ہوں، جو ہمارا ڈیٹ ہے اس وقت جو پیرس کلب ہے وہ تقریباً $9 ارب میں ہے ملا کے. چین اور سعودی عربیہ ملا کے تقریباً 36-37 ارب ہے. بہت بڑے، یہ دو ہمارے سب سے بڑے ہیں. تو IMF کو یہ شیورٹی چاہیے کہ جو ان کا پیسہ ہے وہ اگر بجٹ میں رہے گا تو وہ جو ہول ہے ہمارا ایکسٹرنل پیمنٹس کا وہ وہاں پر رہے گا، لیکن اگر وہ واپس لے جاتے ہیں تو پھر تو ہماری ریکوائرمنٹ بیرونی ادائیگیوں کی اور بڑھ جاتی ہے.
اب وہ سعودی عرب وغیرہ سے تو ایشورنسز لے سکتے ہیں لیکن چین سے ڈائریکٹلی نہیں لے سکتے. تو وہ گورنمنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے یہ پے بیک نہیں کرنا, ہمیں ایشورٹی دیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی گریٹ پار کمپٹیشن میں چین کے اگینسٹ پیونیٹیو میئر نہیں ہے؟ نہیں, یہ پیونیٹیو میئر نہیں ہے, یہ ایک فسکل مینجمنٹ کا ہے. تو پہلے کہتے رہے ہیں, مجھے یاد ہے وہ مائک پومپیو اور ایلس ویلز وغیرہ آ کے وہ تو پیونیٹیو انداز میں. دیکھیے مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ obviously یہ جو گریٹ پاور کانٹیسٹ ہے پاکستان کو صرف چین کے لینس سے دیکھا جاتا ہے. اس وقت امریکہ پاکستان کو چین کے لینس سے دیکھتا ہے اور وہ پاکستان سے بار بار کہتا ہے کہ بھئی تم ہمارے پہ ڈیپینڈنٹ ہو اپنی گلوبل آبلیگیشنز کو پے کرنے کے لیے, اور مارکیٹس ہماری ہیں تمہارے پاس, اگر تو تم نے ان کو قائم رکھنا ہے تو یہ آپ جو چین کے ساتھ سارا کام کر رہے ہیں اس کو آپ ذرا ریشنلائز کریں. بند کرنے کی کوئی بات نہیں کر رہا. ہمارا قصور طاہر صاحب یہ ہے کہ ہم نے چین کے ریلیشن شپ کو پولیٹیسائز کر دی. ہم نے باتیں کرنی شروع کر دی تھیں کہ گیم چینجر ہو گیا ہے, اب ہمیں دنیا کی ضرورت نہیں ہے, سب کے مسائل اب چین کے تھرو حل ہو جائیں گے. اور چین کے 6 کوریڈورز جو ہیں وہ ملٹی لیٹرل ہیں. سی پیک ایک کوریڈور ہے جو بائی لیٹرل ہے. یہ ہے بھی نارتھ ساؤتھ نہ واحد ہے, دیکھیں نا سارے ایسٹ ویسٹ. آپ سمجھیے اس کو کہ یہ بائی لیٹرل ہے. جب بائی لیٹرل ہوتا ہے, اب امریکہ کی فورن پالیسی کے اندر 2 اینگل ہیں. ایک ان کا چین سے کمپٹیشن ہے, دوسرا ہندوستان ان کا اس علاقے میں میجر ایلائی ہے. اب ہمارے اوپر پریشر جو ہے, چین کو بھی یہ سمجھنا چاہیے اور ہمیں بھی کہ ہمیں بیلنسنگ ایکٹ مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا ہے دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ چلانے کا. اس کا حل ہے, ابھی تک اس کا حل یہ ہے کہ جہاں دنیا میں ہوا ہے وہاں پر ہمیں انٹرنلی اب اسٹیٹ کے رول کو تھوڑا نیچے لے جانے کی ضرورت ہے. پرائیویٹ سیکٹر اور خطے کے ممالک کو گیم میں لانے کی زیادہ ضرورت ہے. اس کو ہم ڈی رسکنگ کہتے ہیں. اتنی پولیٹیکل انسٹیبلٹی میں پرائیویٹ سیکٹر آ جائے گا؟ جی, پرائیویٹ سیکٹر کا پولیٹیکل انسٹیبلٹی سے زیادہ ان کو چاہیے اس وقت کہ ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کہاں جا رہا ہے. دیکھیں, اگر ہمارا شرح سود جو ہے 23-24% ہے روپی میں, اس وقت بینک قرضہ دیتے ہیں بلو چپ کلائنٹ کو, ہماری انفلیشن 28% ہے, یوٹیلیٹی بلز کی ہمیں پریڈکٹیبلٹی نہیں ہے. قیمت تو ایک چیز ہے, پریڈکٹیبلٹی بھی نہیں ہے کہ کہاں جائیں گے, آپ پروجیکشنز نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہے انسکلڈ لیبر زیادہ ہے, اسکلڈ لیبر جو مشین چلاتی ہے وہ ریلیٹیولی ابھی کم ہے, تو ہم کمپیٹیٹیو نہیں ہیں. پرائیویٹ سیکٹر اکیلا پاکستان کا ہے وہ ایکسپینڈ کیوں نہیں کر رہا؟ وہ ان وجوہات سے نہیں کر رہا. جن کے پاس پیسہ ہے وہ ایسی ڈیسٹینیشن میں جا رہے ہیں جہاں پر یہ چیزیں بہتر ہیں. اب اس کو پاکستان کا میجر چیلنج یہ ہے کہ IMF پروگرام میں رہتے ہوئے آپ اس کی کاسٹ کو اور رسک کو کیسے کم کریں. اس کے طریقے ہیں. اس کا پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ڈیٹ کو ایکوٹی سے ریپلیس کریں. ایکوٹی بھی یہ ہوتی ہے کہ رسک کیپٹل ہے لیکن لانگ ٹرم رہتا ہے اور آپ کو ہر سال اس کے اوپر ایک ریٹرن نہیں دینا ہوتا. ایکوٹی کہاں ہے؟ ایکوٹی مڈل ایسٹ میں. جو مڈل ایسٹ کے فنڈ ہیں وہ صرف ایکوٹی کی انویسٹمنٹس کرتے ہیں. پاکستان کے اوپر پیسہ ہے بھی وہیں جی, اور وہ پاکستان کے اوپر رسک لینے پہ تیار نہیں ہے. آپ نے جو G2G کی کوششیں کر کے دیکھنی ہے 1.5 سال سے, میں نے شروع کیا تھا, مجھے خود پتہ ہے کہ سعودی عرب نے ہمیں کیا کیا پری ریکوزٹس دیے تھے. اب یہ جو پاکستان کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, اسٹیٹ کو لوگ پیسہ نہیں دینا چاہتے. اب اگر پرائیویٹ سیکٹر کو سامنے لائیں اور ایک چین کی کمپنی اور پاکستان کی کمپنی جوائنٹ پروجیکٹ بنائے تو رسک کم ہو جائے گا, کیونکہ ان کا نام ہواوے ہماری ایک بڑی IT کمپنی کے ساتھ مل کے ایک پارک بناتی, رائٹ. اسٹیٹ کا اس میں لینا دینا صرف اتنا ہے کہ لیز پہ زمین دے دیتی. سعودی عرب اور قطر اور UAE اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے کیونکہ ان کا پیسہ لے کے پھر ان کا رسک جو ہے وہ ایک ویل نون کمپنی کے اوپر ہوگا ود اے بگ مارکیٹ آف پاکستان. اسٹیٹ کو بجٹ میں پیسہ ڈال دینا یا یہ G2G بڑے پروجیکٹ کر لینا, اس میں وقت بھی لگے گا, اور ابھی تو آپ ان کے ڈپازٹ ہی نہیں واپس کر رہے, تو آپ پہ کیوں رسک لیں.
تو ہمیں اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کو انٹیلیجنٹلی پوزیشن کرنا ہے، کیونکہ وہاں رسک لیا جاتا ہے کہ جو 70 سال سے کمپنیاں یہاں پیسہ بنا رہی ہیں، اسٹیبلشڈ ہیں، ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ان پہ لوگ اعتبار کر لیں گے. لیکن ہماری سرکار کے اوپر جب تک ہم کوئی ریشنل پالیسی اسٹیبلٹی نہیں دکھاتے، انویسٹرز کے پاس مزید آپشن. پرائیویٹ سیکٹر تو ویسے بھاگ رہا ہے. دیکھیں نا اینگرو جو ہے، اینگرو اپنے آپ کو زیرو کر رہی ہے یہاں پہ. جی یہی میں عرض کر رہا ہوں. اینگرو آپ دیکھیں نا، مجھے ڈارکئی سے آپ گزریں کبھی ٹرین پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہے اتنا بڑا. جی دیکھیے یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اپنی فیکٹریاں تو اکھاڑ کے نہیں لے جا سکتے، وہ کارپوریٹ آفسز کو شفٹ کر رہے ہیں دبئی میں. دبئی میں، بنگلہ دیش. جی میں ابھی حسین داؤد صاحب سے کافی تفصیل سے مل کے آیا ہوں، بات کی ہے، ڈسکشن. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کمپیٹیٹرز جو ہیں وہ اتنے اچھے انسینٹیوز دے رہے ہیں. اب جس کے پاس بزنس کرنا ہے، سرپلس ہے، انہوں نے بڑھانا ہے، تو وہ تو خطے کے ممالک کو دیکھیں گے. یہاں پاکستان کی جو اوبسیشن ہے ہمارے رولرز کی، ایک لفظ ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہمیں اس کو ذرا ڈی مسٹیفائی کرنا ہے کہ آپ پہلے تو ایگزسٹنگ انویسٹر کو خوش کریں اور روکیں، تاکہ اس کا اعتبار آئے گا تو فورنر اس کے ساتھ بات کرے گا. فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آ کے انہوں نے کوئی ایس آئی ایف سی کے ساتھ کاروبار تو نہیں کرنا. ایس آئی ایف سی تو ایک یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ تو چلتا ہے بزنس کے لیے، مطلب ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ حکومت کون ہو، الیکشن کب ہوں گے، کون آ جائے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا رول کیا ہو. انٹرنیشنلی ویسٹ جو ہے ہو سکتا ہے وہ چاہتا ہی ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے وہ اپنا کام آگے، وٹ ایور جو بھی سیاسی کام ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان حالات کو چینج کرنے کے وش جو ہے، یہ تو ایک بہت بڑی وش ہے. اس کے اندر رہتے ہوئے کانفیڈنس بزنس امپروو کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ جی میں نے اس کے دیکھیں بہت دنیا کی اکانومیز پہ اس پہ کام کیا. ہر ایک اکانومی کے ڈائنامکس فرق ہوتے ہیں. کچھ اکانومیز ڈیموکریسیز ہیں، کچھ اکانومیز جو ہیں وہ آٹوکریسیز ہیں، کچھ اکانومیز جو ہیں کنگڈمز یا شیخڈمز ہیں. وہ ہر ایک کا ایک طریقہ ہے. لیکن 2-3 چیزیں بڑی کلیئر ہیں کہ بزنس مین کو جب تک آپ کنٹینیوٹی کا میسج نہیں دیتے پالیسی کی، کہ بھئی یہ پالیسی ہے، یہ میری ترجیحات ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گی اگلے 10-15 سال. یہ نہیں کہ اچانک منی بجٹ آئے گا اور سب کچھ چینج ہو جائے گا. تو بزنس مین لانگ ٹرم پوزیشن تب لیتا ہے. اب ہماری سیاسی جماعتیں خاص کر کولیشن کے اندر تو یہ اسٹیبلٹی لانی بڑی مشکل ہے کرنٹ صورتحال میں، اور یہ فلکس چلتا رہے گا. دنیا یہ کرتی ہے، اور یہ کوئی فلکس صرف پاکستان اسپیسیفک نہیں ہے. پالیٹکس اس وقت، یو کے کی پالیٹکس از ان اے بگ فلکس. دیکھیے نا اس وقت سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر دنیا اعتماد کیسے دیتی ہے. دنیا اعتماد ایسے دیتی ہے، ہم نے اپنی اکنامکس اور بزنس کو بہت زیادہ سینٹرلائز اور پولیٹیسائز کر دی. ہر چیز کیبنٹ میں جاتی ہے، ہر فیصلہ ٹیرف اپروو ہونا ہے کیبنٹ میں جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ اتنے سارے ریگولیٹر کیوں بنائے ہوئے ہیں؟ دنیا یہ کرتی ہے کہ اداروں کو مضبوط کرتی ہے اور ڈیلیگیٹ کرتی ہے. مارکیٹ لیڈ اداروں کو چیزیں ڈیلیگیٹ کر دی جاتی ہیں. میں آپ کو یقین مانیں، ایک نئی کمپنی آتی ہے، اس کو کوئی 36 NOCs چاہیے پاکستان میں کام کرنے. یہ سارے ڈیلیگیٹ ہو سکتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر خود کر سکتا ہے. دبئی میں پرائیویٹ سیکٹر لیڈ DIFC یہ سارا کام کرتا ہے. نہیں لیکن فرق ہے نا، یہاں پہ تو آپ فسکل ریزن کے تحت آپ نے بجلی کے اوپر آپ نے لیوی لگائی ہوئی ہے اور لینی ہے. جو پیسے آپ کے پورے فسکل ڈیفیسٹ 4% پہ ہے، 5% ہوا ہے، تو بجلی پہ ٹیکس لگا کے انڈائریکٹ آپ نے ریگولیٹر کو آپ کیسے انیبل؟ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا جی، نہیں کر سکتے نا. نہیں آپ اس کو اس سٹرکچر میں نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ سٹرکچر دے دیں، آپ انسینٹیو دیجئے کہ جو سٹرکچر تو چینج ہونا بڑا مشکل ہے نا. بہت آسان ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے لیے بہت آسان ہے. پرائیویٹ سیکٹر انسینٹیو پہ چلتا ہے. دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر کے تحت ہے. آپ میری ایک سیکنڈ آپ پہلے سمجھیے. دیکھیے آپ اکنامک زون سے کہیں کہ آپ نے بجلی اپنی بنانی، وہ کہتا ہے جی مجھے یہ 10 انسینٹیوز دے دیجیے. وہ تو ابھی چینج کر دیا IMF کا، آپ نے دیکھا وہ؟ دیکھیے نا میں یہ عرض کر رہا ہوں، اگر پرائیویٹ سیکٹر میں ہوگا تو IMF اس پہ اعتراض نہیں کرے گا. فی الحال تو کر دیا نا، کیونکہ سرکار کر رہا ہے. آپ کیپٹیو پاور ختم کریں. آپ یہی تو میں بات کر رہا ہوں، تاکہ آپ دے سکیں. سرکار بزنس سے نکلے گا
پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا لانگ ٹرم بتا رہے ہیں, امیڈیٹ تو پھر میں آپ کو دیکھیں آپ کا 1-2 سال میں تو پھر ہی حل نہیں ہوتا. تو 1-2 سال کی بات کون کر رہا ہے؟ کوئی 250 ملین کے پاپولیشن کی اکانومی, عطاہر صاحب آپ 2 سال میں گھر نہیں بناتے ایک, تو آپ ملک کیسے سیدھا کر لیں گے؟ آپ کو تو ایک سمت دینی ہے. سمت میں 3-4 جو خدوخال بتا رہا ہوں. پہلا تو یہ ہے آؤٹ سورس اینڈ ڈیلیگیٹ تھنگس ٹو پرائیویٹ سیکٹر. یہ حکومت ہر چیز کرنے سے. یہ بتائیے کہ is there any elephant in the room? Who is the elephant in the room? ایلیفینٹ ان دا روم از دا مائنڈ سیٹ. The mindset. جو پیٹرنیج کا مائنڈ سیٹ ہے کہ سرکار از اے گیور, ہم نے ٹھیکے بھی دینے ہیں, ہم نے سبسڈی بھی دینی ہے, ہم نے کنسٹیچوئنٹس کو پروٹیکٹ بھی کرنا ہے. یہ مائنڈ سیٹ بدلیں آپ. میں 3 چیزیں کہہ رہا ہوں. مائنڈ سیٹ نہیں, یہ تو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. نہیں, یہ ویسٹڈ انٹرسٹ کا ایک مائنڈ سیٹ ہے نا کہ ہم نے ایسے ہی چلنا ہے. دیکھیں نا, آپ نے کمپیٹیٹیونیس پہ نہیں چلنا, پیٹرنیج پہ چلنا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ نے انویسٹمنٹ کی طرف نہیں جانا, قرض پہ چلنا ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. آپ کا خیال ہے کہ یو آر ٹو بگ ٹو فیل, آپ نے بیل آؤٹ لے لینا ہے بجائے اس کے کہ آپ اپنی اکنامکس ٹھیک کریں. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. بیوروکریسی کے اندر یہ مائنڈ سیٹ سیپ ان کر گیا ہوا ہے. رولنگ ایلیٹ جو ہے اس سے آگے سوچتی نہیں ہے. اب اس کو بریک کیسے کیا جائے؟ اس کو بریک آپ اسی طرح کر سکتے ہیں کہ آپ سیکھیں کہ آپ کے دائمے کے لوگ, ویتنام ایک سیکورٹی اسٹیٹ تھا, اس نے اپنے آپ کو ایک اکنامک پاور ہاؤس 30 سال میں بنا لیا. پاکستان لیکن بڑی پینفل اس سے گزرے بھی. ہمیں بھی پینفل پرائیویٹائز کیا انہوں نے, اور ہمیں بھی پینفل سے گزرنا پڑے گا. کوئی حل نہیں ہے بیماری کا, لیکن وہ اس کی سیاسی کاسٹ دینے کا کرنٹ ماڈل میں کوئی تیار نہیں ہو رہا. دیکھیے نا, اب سوال یہ ہے کہ میں آپ کو کرنٹ ایگزامپل دیتا ہوں. 2 آپ کے کرونک فالٹ لائنز ہیں. ایک اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر آپ کی میجر کولیشن پارٹنر پارٹی جو ہے وہ بلیو نہیں کرتی. پی ایم ایل این کرتا ہے, وہ نہیں کرتا. اب آپ کنسنسس کیسے کر لیں گے؟ دوسرا آپ کا ہے فسکل ارینجمنٹس ود پروونسز. اس کے اندر بھی پیپلز پارٹی تو 18ویں امینڈمنٹ کو اون کرتی ہے. اب پہلے یہ 2 ٹیسٹ ہیں اگلے 2 سال میں کہ آیا یہ جو بات تو NFC تو انہوں نے کھول دیے. بات تو چارٹر کی کرتے ہیں نا, لیکن چارٹر آف اکانومی تو دور کی بات ہے. آپ ان 2 ایریاز پہ تو کنسنسس بلڈ کر کے دکھائیں کہ صوبے اور فیڈریشن کا ارینجمنٹ کیا ہو, اور آپ نے پرائیویٹائزیشن کرنی ہے یا آپ نے مینجمنٹ بائی آؤٹس دینے ہیں, سرکار نے کاروبار کرنے سے نکلنا ہے. میں آپ کو اس وقت آپ کو میں بڑی بات بھی کہہ رہا ہوں اور شاید تھوڑی پرووکیٹو بھی ہے. کوئی اچھا فنڈ مینیجر یا ساورن ویلتھ فنڈ ایسی کمپنی میں پیسہ نہیں ڈالے گا جس کے بورڈ پہ فیڈرل سیکرٹریز بیٹھے ہوں, کیونکہ نہ ان کو کام آتا ہے اور ان کو پتہ ہے کہ کل کو انہوں نے ٹرانسفر بھی ہو جانا ہے, اور ان کے اوپر سیاسی پریشرز بھی. اگر ہم یہی فیصلہ کر لیں کہ پبلک کمپنیوں کے بورڈ سے سرکار کے لوگوں کو نکال کے پروفیشنلز کو دے دیں, یہ میں ڈیلیگیشن کی بات کر رہا ہوں. بڑا مشکل ہے, وہ نہیں ہو سکتا. مشکل کیوں ہے؟ PSO نے جب تیل دینا ہے اور تیل ادھار پہ دینا ہے, اور یہ بھی نہیں کہنا کہ ہمیں واپس دو ڈیفالٹ ہونے کے لیے, تو بورڈ سیکرٹری ہی ہوں گے نا. یہی میں عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر تو سرکار نے پیٹرنیج میں کام, آپ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور سرکار ہے وہ چھوٹی کرے. جی, کاروبار سے. اچھا, کاروبار یہ, اور کیا کمرشل چیز. آپ سروس ڈلیوری کریں, آپ پالیسیز بنائیں, آپ فارن پالیسی پہ کام کریں, آپ کنیکٹیوٹی پہ کام کریں, آپ نیشنل سیکورٹی پہ کام کیجئے. اتنا کام ہے. آپ ڈیوولوشن آف گورنمنٹ آف پاور پہ کام کیجئے. آپ کیوں صرف پروجیکٹس میں پھنس کے رہ گئے ہیں کہ ہم نے پروجیکٹس کرنے ہیں؟ دیکھیے نا, آپ اگر ٹائم دیکھیں کیبنٹ کی میٹنگز کا کہ کس پہ لگتا ہے, یہ میں جب تھا گورنمنٹ میں تو میں یہ نوٹ کرتا رہتا. زیادہ تر ٹائم لگتا, PTI کی گورنمنٹ میں زیادہ تر ٹائم لگتا تھا کہ جی آپ نے وہ نیا پاکستان کے پروجیکٹس کیسے کرنے ہیں, گھر کیسے بنانے ہیں, ریل اسٹیٹ کا, کیونکہ وہاں زیادہ تر لوگ ریل اسٹیٹ کے بیک گراؤنڈ کے تھے. یہ لوگ جو ہیں یہ انفراسٹرکچر کا اوبسیشن, تو یہ بات کریں گے اچھا جی ہم نے نئی موٹر وے بنانی ہے, ہم نے نئے دانش اسکول بنانے ہیں, ہم نے نئی چیزیں, ہم نے نیا سٹی بنانا ہے. کل میں پڑھ رہا تھا ایک میڈیکل سٹی کی بات ہو رہی ہے اسلام آباد کے باہر. اب یہ جو چیزیں ہیں, بلکہ اس کا باقاعدہ اشتہار دیا گیا اخبار میں. اسلام آباد کے باہر کدھر؟ موٹر وے کے ساتھ کسی جگہ پہ ایک میڈیکل سٹی بنانا چاہ رہے ہیں. اب یہ کام, میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کام حکومت کا ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کا.
دیکھیے نا جبل علی اکنامک زون بڑا کامیاب ہے یو اے میں. اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کو شیخ سلیم اور اس کی کمپنی چلاتے ہیں. اس کو یو اے کی حکومت نہیں چلاتی. ٹھیک ہے نا جی. اسی طرح قطر کا ایکسپورٹ فری پورٹ زون ہے. اس کو کون چلاتا ہے؟ اس کو پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. ملیشیا کا ٹیک پارک میں نے وزٹ کیا ہے، 100% پرائیویٹ لوگ چلاتے ہیں. ہمارا تجربہ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور ہم نے ایک پرائیویٹ سیکٹر کو دی تھی، سب سے کامیاب، کیونکہ ان کو پتہ ہے کاروبار کیا کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ اسٹیٹ جو ہے وہ پروجیکٹ موڈ سے نکل نہیں پا رہی ہے اور ان پالیسی موڈ کی طرف نہیں جا رہی ہے، کیونکہ پروجیکٹ سے وہ پیٹنیج دے سکتے ہیں، وہ لائلٹیز خرید سکتے ہیں، بجٹ انوالو ہوتا ہے. چلیں جی، اللہ کرے بہتر ہو جائے. مائنڈ سیٹ کا ہے لیکن لگتا مشکل کام لگتا ہے، لیکن لیٹس ہوپ. دیکھیے میرا جو ٹائم فریم میں نے جن اکانومیز کو ریوائیو ہوتے دیکھا ہے، آپ ہندوستان نے بھی ڈائریکشن 90s میں سیٹ کی تھی، ان کو پھل آنا شروع ہوا کوئی 2010-15 کے آس پاس. اگر پاکستان آج سمت بناتا ہے 3-4 چیزیں، 2-3 آپ کو ریفارمز کرنی ہے، سب آپ کر نہیں سکتے. ہم ٹرانسفارمیشن کے 2-3 کون سی؟ میں نے عرض کیا نا جی، ہم ٹرانسفارمیشن کے لیے تیار نہیں ہیں. ہمیں 2-3 فیصلے کرنے ہیں. ایک جو میں نے عرض کیا کہ آپ ڈیلیگیٹ کر دیں اور یہ برک اینڈ مورٹر سے حکومت نکل جائے اور پبلک پالیسی پہ توجہ دیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کاروبار کرنا چھوڑ دیں. یہ جو کمرشل اینٹیز گورنمنٹ سنبھالے بیٹھی ہے، یہ چھوڑ دیں. چاہے نہ بیچیں لیکن اس کی مینجمنٹ تو کسی کو دے دیں تاکہ آپ کے اوپر ایک برڈن بھی ختم ہو. ان کو ٹارگٹس دیں، ان کو کام کرنے دیں، بورڈ چلائے. تیسرا آپ کا یہ ہے کہ اکانومی کا جو ڈھانچہ بدلنا ہے، اس پہ اب آپ کو بڑی تگڑی ایک ایکسپورٹ کمپیٹیٹیونیس کی پالیسی چاہیے. آپ ایکسپورٹ بھی ابھی کیسے کرتے ہیں کہ ہم کسی سے جیو پولیٹیکل فیور لے کے ایکسپورٹ مارکیٹ کھول لی، یہاں پہ بجلی سستی دے دی، قرضہ سستا دے دیا، سبسڈی دے دی، ریبیٹ دے دیا، لیکن یہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے. آپ کے پاس ایک شہر ہے سیالکوٹ، 100% ایکسپورٹ کرتا ہے، کمپیٹیٹیو بنیاد پہ کرتا ہے. آپ سیالکوٹ کو ڈبل کیوں نہیں کر سکتے؟ دیکھیں جی، لاہور اور سیالکوٹ کے درمیان جگہ پڑی ہے موٹر وے کے ارد گرد. آپ سیالکوٹ سے کہیں کہ اپنی کیپیسٹی ڈبل کریں، ہم آپ کو مفت زمین دیتے ہیں. یہ طریقے ہیں جس طرح میں نے باقی ممالک میں لوگوں کو دیکھا. آگے بڑھ، سگنل بڑا ضروری ہے. جس دن دنیا کو پتہ تھا کہ پاکستان بہت بڑی مارکیٹ ہے، جس دن دنیا کو 250 ملین بڑی ہوتی ہے، دنیا کو پتہ لگا کہ اب یہ کمپیٹیٹیو بنیاد پہ کام کر رہے ہیں، پوری دنیا کا انویسٹر آپ کو دیکھنے لگ پڑے. جو ہی ان کو پتہ لگا کہ ہم نے آ کے بیوروکریسی سے ڈیل کرنا ہے اور وہی ویلنگ ڈیلنگ ہونی ہے اور وہی پولیٹیکل پیٹنیج ہونا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ اب ہمارے پاس سخت نہیں ہے کہ ہم ٹائم ضائع کریں، ہم کہیں اور چلے جائیں. کہ پاکستان کو 2-3 ترجیحات، صرف 2-3 اگر آپ کر جاتے ہیں سمت پر، اور یہ 5 سال لگیں گے ترجیحات کو بناتے ہیں، اگر آپ یہ اس گورنمنٹ میں بنا جاتے ہیں اور اگلی حکومتیں ان 3-4 چیزوں کو کنٹینیو کر جاتی ہیں تو انٹرسٹ آنا شروع ہو جائے گا، انٹرنل بھی ایکسٹرنل بھی. اگر نہیں کر پاتے ہیں 2 یا 3% گروتھ کے اوپر، آپ جس ملک کی 70% پاپولیشن ینگ ہو، آپ وہ چل نہیں سکتے، آپ اس کے لیے باعزت مواقع نہیں نکال سکتے. دیکھتے ہیں، اللہ کرے بن جائے. یہ لمبی ڈسکشن ہے اور بہتر ہو جائے، لیکن جو باٹم لائن ایک یہ ہے کہ سٹیٹس کو توڑنا پڑے گا. اور سٹیٹس کو یا تو کسی لیڈرشپ ایسی، اس سے ہندوستان کی بات کر رہے تھے، مجھے یاد ہے 92 میں جو روپی کو کمپیٹیبل کرنا اور فلوٹ کرنا منموہن سنگھ تھا، ہم نے ان کے ساتھ ہی کی تھی، بلکہ شاید پہلے کی ہوں، انہوں نے بعد میں کی تھی. اور IMF کو انہوں نے اس کے بعد نکالا اور اوورسیز کو کہا کہ پیسے دو اور نکالو، اور اس کے بعد دے نیور لک بیک. تو ہو سکتا ہے ہمارے بھی کیا پتہ ہو جائے. انڈیا بھی بڑے ڈیزاسٹر میں تھا اس وقت، کیونکہ وہ تو ہمارا تو اور ہے، وہ تو ساؤتھ اور اتنا بڑا ملک ہے، وہ تو ورج پہ آ جاتا. ہم سے زیادہ ان کے اکنامک انڈیکیٹرز برے تھے. ہاں برے تھے اس وقت. تو انہوں نے کیا ہے، تو ڈویبل ہے یہ. اللہ کرے یہ ہو جائے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.